औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेनस जी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में तमाम उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे हमें देखा जा रहा है तमाम ही को अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। लाइव देखते हैं आप हमें रात 10 से रात 11:30 तक, और न सिर्फ मुल्क भर से पॉलिटिशियन हजरात, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और दूर दराज से, कल भी हैदराबाद से लोग आए हुए थे। नात और मनकबत का एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है ताकि घर घर तक ज़िक्र अहले बैत पहुंच सके, और फिर कोशिश होती है हमारी कि हम आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी दें। तो बहुत शुक्रिया उनका भी जो गिफ्ट हैम्पर्स भी भेजते हैं ताकि कोई खाली हाथ हमारी ट्रांसमिशन से ना जाए। मरकरी इंडस्ट्रीज़ के CEO आबिद मजीद गोडेल ने हर साल कहा हुआ है कि साजिद भाई हमारे गिफ्ट हम पर पहुँचेंगे, किसी के पहुँचे ना पहुँचे। तो बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपका भी। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल हुसैन, उनके साथ मौजूद हैं आप अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब। बहुत शुक्रिया सर सियालवी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है इंसान दोस्त पार्टी के आप चेयरमैन हैं और कराची की बुलंद आवाज़। और अब आपसे तो जब कराची का जिक्र आए तो कराची में एक बड़ी कैंपेन चली थी सर, फ्रूट का बैकआउट करेंगे। अब उसके आप फाउंडर हैं या रूए रवा हैं, आपने ये स्टार्ट लिया और कौम ने आपका साथ दिया। कैस मंसूर शेख साहब, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ मनकबत को सैयद आमिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका भी। और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आए हैं यहाँ पे मुकाबला है नात और मनकबत में। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना साहब से हम आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, मैं पहला अशरा है चाहूँगा इस पे ज़रा रोशनी डालें कि इसकी अहमियत कितनी है। जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। हम्द व सलात के बाद मोहतरम जनाब साजिद हुसैन साहब, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा है रमज़ान ट्रांसमिशन में आप हमें याद करते हैं बड़ी मोहब्बत से, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी और आपकी पूरी टीम की खिदमत को कबूल करे। माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जो कि रहमत का अशरा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम तर बरकतों वजाहतों के साथ जारी और सारी है। और माह रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़ेदार हैं, इसमें रोज़ा रखने की जो सआदत हासिल करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है जो कि साबिक उम्मत में से किसी और के ऊपर ये इनाम नहीं हुआ। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने बहकी शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को बयान किया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के रोज़ेदारों को अल्लाह ताला ने 5 खुसूसी इनामात अता फरमाए। पहला इनाम रमज़ानुल मुबारक के रोज़ेदारों के लिए ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के रोज़ेदारों की मुँह की जो बू है वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। और दूसरा इनाम ये है, फरमाया कि दरिया में रहने वाली मछलियाँ रोज़ की बुनियाद पर मेरी उम्मत के रोज़ेदारों के लिए बावक्त इफ्तार तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करती रहती हैं। और तीसरा इनाम ये है, फरमाया कि रोज़ की बुनियाद पर मेरी उम्मत के रोज़ेदारों के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है। चौथा इनाम ये है, फरमाया कि इसमें सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और पांचवा इनाम यह है, फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब आती है, आखिरी रात आती है, इसमें मेरी उम्मत के रोज़ेदारों की बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाती है। इस पर सहाबाए किराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये जो माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात है, क्या ये शब मग़फ़िरत है या शब कद्र है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साजिद हुसैन साहब कि ना ये शब कद्र है ना ये शब मग़फ़िरत है, बल्कि ये मज़दूर जब अपने काम को मुकम्मल करके मज़दूरी करने के बाद जब उसकी मज़दूरी देने का वक्त आता है तो आपने फरमाया कि आज मज़दूरी देने की रात है। बहुत 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 ज़बरदस्त बात की। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, और कैस मंसूर शेख मौजूद है। शेख साहब,
اتنا بڑا رسپانس آج میں نے دیکھا کہ بہت جگہوں پر ڈی سیز پہنچے ہوئے تھے, چیک اینڈ بیلنس چل رہی تھی, فروٹ کے دام نیچے آ گئے. تو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, کراچی کی عوام کو جاتا ہے, اور پھر صرف رمضان میں ہی کیوں آپ جیسے رہنما جاگ جاتے ہیں اور قوم پھر آپ کا ساتھ دیتی ہے. کیا ہی اچھا ہو پورا سال ایسا سلسلہ چلے. انشاءاللہ جیسے یہ ایک سٹیپ لیا ہے تو فرسٹ ایک سٹیپ لیا تو آئندہ آپ کو ہر چیز پہ سٹیپ نظر آئے گا. اچھا, آپ کو فرسٹ کا رسپانس ملا. میں بھی اتفاقاً یوسف گوٹ روز جاتا ہوں. اچھا, تو روزوں سے پہلے جب میں جا رہا تھا, جب میں نے فروٹس کا وہ سارا چیک کیا تو پھر میں نے ایک ویڈیو میسج دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بارشوں میں بھی جو میرا ویڈیو میسج جو میں پانی میں دیتا ہوں تو بڑا وائرل ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ بڑا وائرل ہوا, لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کیا, اور پھر دوسرے این جی اوز اور جو لوگ کر رہے تھے پھر انہوں نے اور اس کو کیا, اور ایک سٹیپ بنتا ہوا بزنس کمیونٹی نے کیا, اور وہ پھر ایک الحمدللہ سارے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ہر پوسٹ پہ یہی تھا سوشل میڈیا کے, ہر چاہے وہ پوسٹ چاہے بزنس ٹائکون کی ہو. پھر کیا کیا, میں نے اپنی افطار ٹیبل کو بھی ڈیلی دکھایا. اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی دکھانا شروع کیا. یہ ایک میسج آگے کنوے ہوتا رہا, اور اس میں نو فروٹس کی میری ڈیلی پوسٹ ہوتی ہے افطار کے وقت. تو وہ ایک اچھا میسج کیا. دیکھیں, ایک میں ساجد آپ کو بہت اچھی ایک بات کہوں گا, اس ساری چیز کا ہمیں آنا نہیں چاہیے اگر گورنمنٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہ رکھے. ٹھیک ہے, کرپٹ لوگوں کو کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. نوکریاں بکتی ہیں, سیاسی طور پہ رکھا جاتا ہے. دیکھیں کن کن لوگوں کی ڈیوٹی نہیں ہے. ڈی سیز کس لیے ہیں, اے سیز کس لیے ہیں, کمشنر کس لیے ہے. یہ ان کو رمضان سے پہلے فروٹ ایسوسیشن, ویجیٹیبل ایسوسیشن, ان لوگوں سے ایک مہینے سے پہلے مذاکرات, یہ مذاکرات ٹیبل ان کو دکھانے چاہیے تھے چینلز کے اوپر, پہلے سے پابند کرتے, پہلے ان کے ساتھ ڈیل کرتے کہ بھائی ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا. اور وہ دیکھیں وہ سیزن کا ویٹ, جس قوم نے 15 روپے کا ماس 100 روپے میں بیچ دیا, کورونا میں موت نہیں دیکھی. ایک دفعہ آپ کو پتہ لو سے لوگ فوت ہو گئے تھے, تو قبریں لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ میں پہنچ گئی. آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک. صرف گورنمنٹ ایک کام یہ کر دے کہ جو بڑی پوسٹ ہیں, بڑی جابز ہیں, ان کو پولیٹیسائز نہ کرے, میرٹ کے اوپر پڑھے لکھے لوگوں کو کرے. دیکھیں ایک فروٹ والے سے ایک کرپٹ آفیسر ڈیل کرنے جا رہا ہے, بتائیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی یہ آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے, یہاں کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی بندہ, وہ بندہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یار یہ تو ہے ہی کرپٹ, بعد میں 2 پیٹیاں بھیج دوں گا, 1 2 لاکھ بھیج دوں گا, اس نے کیا کرنا. اگر یہی ایک ایماندار بندہ جائے, ایک آنسٹ, ایک کلین فیس جائے, تو کہے گا نہیں یار مجھے کرنا پڑے گا, کیونکہ نہ یہ رشوت لے گا, نہ یہ میرے سے پیٹیاں لے گا, نہ کچھ لے گا. جب تک گورنمنٹ یہ نہیں کرے گی. اور دوسرا, آپ نے آفس میں بیٹھ کے کیسے کام کر سکتے ہو؟ آپ نے اگر سوئمنگ سیکھنی ہے تو آپ نے پانی میں چھلانگ مارنی ہے, کتاب سے تو نہیں سیکھ سکتے. یہ لوگ آفیسز میں بیٹھے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑے مزے کا 1 منٹ لوں گا. میں بھی پچھلے دنوں گیا ایم ڈی واٹر بورڈ کے پاس, صلاح الدین صاحب کے پاس. بڑا افسوس ہوا, 20 تاریخ کو گیا کہ اورنگی میں پانی کے یہ ایشوز ہیں, یہ پرابلمز ہیں. آج 27 ہو گئی ہے, وہ ایک چھوٹی سی لیکیج نہیں ہے کہ ایم ڈی کرا سکا. اس کو اس پوسٹ پہ کیوں رکھا ہے بتائیں, اور کس قابل ہے وہ ایم ڈی؟ اب یہ سفارشوں کے اوپر لوگ آتے ہیں جو ایک پائپ کی لیکیج غریب کے علاقے میں نہ کرا سکے. نہیں تو وہی کوئی منسٹر کال کرتا تو ایم ڈی خود کھڑا ہو کے پائپ سے کرا رہا ہوتا. بھائی آپ نکلیں, آپ بڑی بڑی گاڑیوں سے نکلیں, اے سی والے کمروں سے نکلیں, آپ کام کریں. یہی ایم ڈی اگر اچھا کوئی ایم ڈی ہوتا تو آ کے کہتا اچھا چلو جی گاڑی پکڑو ہم ہو کے تو آئیں. غریب کی کیا زندگی نہیں ہے؟ غریب کا کوئی پیٹ نہیں ہے کیا؟ غریب نے نہانے کے لیے پانی نہیں چاہیے اسے, لیکن وہ نہیں گیا. اور آج 7 دن سے جو ایک ایم ڈی, دیکھیں بڑی پوسٹ پہ تو آپ چلے جائیں تو 1 گھنٹے میں پوری مشینری موو کر دیں, لیکن صرف علاقہ غریب کا کوئی ڈیفینس کلفٹن پی سی ہے, منسٹر کا گھر نہیں تھا. یہ حال ہے ان لوگوں کا. یہ کیا کریں گے؟ یہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں, ہر سال مہنگائی ہوتی ہے رمضان میں, پھر ٹیم آتی ہے, پھر یہ ٹیم کرتی, کیا یہ کیا جان بوجھ کے کر رہے ہیں؟ پھر دوسرا آپ ایک اور کام دیکھ لیں, اگر یہی جو لوگ چیکنگ کے اوپر آتے ہیں اگر ایماندار رکھے جائیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت سستے بازار لگائے. ہاں اچھا, اب سستے بازار کا رمضان کے بعد بل منگا لیجیے گا. کوئی ٹینٹوں کے اوپر کیا آیا, میزوں کے اوپر کیا آیا بل, وہ کروڑوں میں چلا جائے گا. جتنے کے پھل نہیں بکے ہوں گے جتنے کے وہ بل بن جائے. او بھائی آپ نے یہی سستے بازار لگانے ہیں تو آپ ہاتھ جوڑ کے سبزی ایسوسیشن کو دے دو بھائی, ڈونیشن دے دو کہ یہ 20 لاکھ ڈونیشن لے لو, تم نے سبزی کنٹرول کرنی ہے. میری 3 کروڑ کا کراچی کی عوام ہے, وہ بھوکی نہ رہے, وہ تکلیف میں رہے. آج ایک غریب نہ پھل خرید سکتا, نہ مرغی, نہ چکن, نہ مٹن, نہ کچھ کیا کر کے سکتا غریب, نہ بجلی کا بل دے سکتا. ابھی میں آ رہا تھا
ایک جگہ سے فون آیا کہ جی گیس ہی نہیں ہے, ہم بازار سے کھانا لے رہے ہیں. قرضدار ہو گیا غریب کہ گھر پہ گیس نہیں ہے, کھانے باہر سے, اور ایک وہ پیسے کیسے دے گا باہر سے ڈبل ریٹ پہ کھانے کے. یہ سسٹم بننا بھی نہیں ہے جب تک سفارشی ہے کرپٹ. آپ دیکھیں بڑی پولیٹیکل پارٹی ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرتی, کرپٹ لوگ. اچھا, لینڈ گریبر ڈھونڈیں گے, منشیات والے ڈھونڈیں گے جن کے پاس پیسہ ہوگا. کانسیپٹ یہ ڈال دیا تو وہ بتائیں وہ ملک کیسے چلائے گا. وہ سارے کرپٹ ہی لوگوں کو لا کے بٹھائے گا نا, سفارش کرائے گا. جب تک اس چیز کی کوئی بھی جاب پولیٹیسائز نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ پولیس کی ہائی آپ کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز میرٹ پہ ہوں. میں اس دن ایک ناظم آباد والے حازم نام ہے نا, جی 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 جی, انبلیویبل, بتائیں. میں کہتا ہوں سوچ نہیں سکتا, لوگ بڑا ہنستے ہیں. ہاں, ہی از دا اونلی ڈیپٹی اور اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنرز میں سے اس پوری ٹیم میں سے ہی از دا اونلی پرسن بتائیں جی. who is working honestly. چلے یہ حازم کے لیے پھر یہ بڑے اس کے لیے پراؤڈ کی بات ہے کہ آپ نے کہا پوری کراچی میں وہ ایک ہی ہے. بھائی کری ہوئے آپ دیکھیں, اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اس نے اپنا موبائل نمبر دو لے لیے کہ بھائی ہر وقت کال کرو. آپ کرو, آپ اگلے کی ڈریسنگ کے اوپر ہنسو نا, بلکہ ہمیں کام دیکھنا ہے بھائی. آپ بتاؤ آپ کو ایک بڑا ہینڈسم بندہ ہے اور وہ کام نہ کرے, نارمل بندہ آگے, آپ کو کام چاہیے, آپ کو پانی چاہیے, آپ کو بجلی چاہیے, گیس چاہیے. خدا کی قسم اگر یہ صرف کرپشن اور نکال دیں اور آنسٹ لوگوں کی ہائرنگ کر دیں, اور بھائی کمانا کتنا ہے, کتنے بنگلے بنانے ہیں, کتنے کروڑوں اکٹھا کرنے ہیں, 200 سال 400 سال کی عمر کے آپ خرچے اکٹھے کر کے بیٹھے ہو, رہنا آپ نے 50 60 70 سال کی گارنٹی نہیں ہے. چلیں آگے بڑھاتے جی سلسلے کو, اور سید عامر حسین سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. عامر بھائی مائک آپ کے سامنے موجود ہے, 3 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے, آپ چونکہ سینئر ثناء ہیں, بسم اللہ. بہت شکریہ ساجد بھائی. سب سے پہلے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں وینس ٹیم, پوری ٹیم کا, اسپیشلی ساجد بھائی آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام ہمارا ہے رمضان میں انوائٹ کیا اور اس عبادت میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا. نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. کچھ نہیں مانگتا زمانے سے, کچھ نہیں مانگتا زمانے سے, رابطہ ہے سخی گھرانے سے, رابطہ ہے سخی گھرانے سے, غم کی تنہائیوں کا پیرا تھا, غم کی تنہائیوں کا پیرا تھا, بن گئی بات ان کے آنے سے, بن گئی بات ان کے آنے سے, رحمتوں سے سجا ہے گھر میرا, رحمتوں سے سجا ہے گھر میرا, محفل نعت کے سجانے سے, محفل نعت کے سجانے سے, حشر تک نعت کی صدا یا
حشر تک نعت کی صدا یا رب آئے میرے غریب خانے سے، آئے میرے غریب خانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، رابطہ ہے سقیم گھرانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے۔ بہت خوب، بہت خوب سید عامر حسین صاحب، آپ کا اپنا ایک انداز ہے، اور اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں، کال کریں اور ہماری نشریات میں شامل ہو جائیں۔ ہم 10 سے 11:30 تک لائیو ہوتے ہیں، اور جن جن برانڈز کے گفٹ ہیمپر آ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، اسپیشلی مرکری انڈسٹریز کے روئے رواں سی ای او عابد مجید گوڈیل بھائی کا شکریہ۔ عامر بھائی، یہ مرکری انڈسٹریز کا گفٹ ہیمپر یہ آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ روزے کے نقصان نہ رکھنے کے اور رکھنے کے کیا بینیفٹس ہیں، تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کو پتہ چلتا رہے، ان کو نالج ملے۔ جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر تشریف لائے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آج ہم ایک غیر معمولی چیز دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جب آپ تشریف لاتے ہیں اور منبر پر جلوگر ہوتے ہیں، سیڑھی پر، منبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، تو آج تک آپ نے تو آمین نہیں کہا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ذرا اس حکمت سے پردہ اٹھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے ہوئے تھے، اور جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کو پالے اور رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے۔ اللہ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ ماشاءاللہ۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پالے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو، والدہ یا والد محترم کو، اور ان کی اتنی خدمت نہ کر لے، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ وہ شخص بھی بخیل ہے، ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی بارگاہ میں درود نہ پڑھے۔ ماشاءاللہ۔ اس پر میں نے کہا اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، تو وہ شخص بھی جو ہے ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اب یہاں ساجد حسین صاحب، یہ حدیث پاک جب ہم پڑھتے ہیں، میں اپنے ناظرین سے بھی یہی کہوں گا، تو یقیناً اس حدیث پاک سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے، اور اس حدیث پاک سے کئی چشمے پھوٹتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے کہ روزہ جو رکھتے ہیں، اللہ کریم نے یہ تو خود حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، یعنی جو رکھتا ہے اس کو اللہ جزا عطا فرماتا ہے، اور جو روزے رکھتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتا، جیسے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر وہ 100 سال تک روزے رکھتا رہے تو وہ ایک چھوڑے ہوئے روزے کا بدل نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، اب اس حدیث پاک کی طرف ہم آتے ہیں
کہ میں تھوڑا سا وقت لوں گا تو تاکہ اپنے ناظرین کو میں اس کا خلاصہ سمجھا دوں. تو جیسے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور وہ جو ہے روزے نہ رکھے, اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ وہ اپنی بخشش نہ کروا لے. تو یہاں ضمناً بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یعنی یہ حدیث کا جو پہلا درس ہے, اس حدیث کا ابتدائی جو جملے کا درس ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کو حسین بنانا چاہیے. اس ماہ رمضان المبارک میں ہم روزے جیسی عظیم فرض عبادت کو سر انجام دیں, ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں, ہم نماز تراویح کا اہتمام کریں. اس سے ہٹ کر ہم راتوں کو شب بیداری کا اہتمام کریں, کلام الرحمن کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. دوسرا نقطہ جو کہ فرمایا کہ والدین کو پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. اب یہاں دیکھیں کہ والدین کا قرآن و حدیث کے اندر بہت بڑا مقام ہے. ایسا ہی اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ایک شخص نے سوال کیا کہ نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں ان میں سے کون سی نیکی ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا, نماز وقت پر ادا کرنا. سوال کرنے والے نے کہا ثم ایو, اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بر الوالدین, کہ والدین کی خدمت کرنا. اسی طرح قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ما حق الوالدین, والدین کا کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہما جنتوں کا وہما ناروں کا, وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. کیا مطلب؟ خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, اور اگر انہیں جو ہے ایذا پہنچاؤ گے, تکلیف پہنچاؤ گے, تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے. ایک لاسٹ میں بیٹا آپ مائک اٹھائیے گا, نام بتائیے گا اور کہاں سے آئے ہیں. کھینچ لے تار. ہاں نام بتائیں, کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام محمد سمیع قادری ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میری ملیر مین جنس کیئر کی طرف سے. ٹھیک ہے, ملیر سے آپ آئے ہیں. بسم اللہ, 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. تمام حاضرین محفل کو بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ اس پہ کال کریں اور ہماری نشریات میں شامل ہوں. ہم ڈیلی چاند رات تک آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ہے رمضان. اور ایک مرتبہ پھر سے بہت شکریہ. ہمارے عابد مجید گوڈیل صاحب بھیجتے ہیں گفٹ, اور ہماری کوشش کہ سبھی لے کے جائیں, اور آپ کو کال کر دی جائے گی. ہمارے جج فیصلہ کریں گے کہ آپ دوبارہ پہلے راؤنڈ میں آپ کلیئر ہیں, سیکنڈ راؤنڈ میں ہیں, تو یہ آپ مرکری کا گفٹ ہیمپر آپ ساتھ لے کے جائیں گے. اور مجھے پروڈیوسر صاحب سر بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.